सलाम हो उन पर जिन्होंने हिदायत का दामन थामा और अल्लाह महफूज रखे उनको जो राह हक के तलबगार हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है, हम अपने इस चैनल पे एक सीरीज़ का आगाज़ किए हुए हैं, आस्तीन के सांप हुए बेनकाब के नाम से। तो आज उसका पार्ट 4 है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो इंतहाई अहम है और उन लोगों के लिए सोचने का मकाम है जो अमन अली के का सपोर्ट करते हैं या उसकी तरफदारी करते हैं। अमन अली मसले इल्म गैब में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा के ख़िलाफ़ है। वो उनसे मुखालिफत करता है और इस मसले में अहले सुन्नत वल जमात के उलमा से इख्तिलाफ़ कर बैठा है। अब ये एक ऐसी बात है जिसको अहले सुन्नत का कहने वाला कोई भी शख्स हल्के में नहीं लेगा। इसके कुछ सबूत हम आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं। देखिए, जब इसको सरकार ताजुश शरिया की क्लिप भेजी गई जो कि दरस बुखारी की थी और उसमें टाइम लिख के इसको बताया गया कि फ़ला मिनट पे सरकार ताजुश शरिया ने यहाँ पे उस मसले को बयान करा है जिस मसले को आप नहीं मान रहे हैं। तो ये उस बात को नहीं मानता है, बल्कि किसी आलिम से या मुफ्ती से वल्लाहु आलम इसने किससे इस बात को पूछा और अपने बात की तायीद में ये एक ऑडियो हासिल की। इसमें हमने इन्हें बताया भी कि इंशाअल्लाह इस पर मिल के बात होगी और ताजुश शरिया जो है उर्स ताजुश शरिया में इनसे मिलकर बात होगी। तो इन्हें बताया भी गया कि हम जो है सरकार ताजुश शरिया की बात को मानते हैं। तो ये कहते हैं कि उस रिकॉर्डिंग में भी उन्होंने वो बात नहीं कही है जो आप कह रहे हैं। तो हम समझ गए कि इन्होंने वो दरस बुखारी जो कि 33 या 30 मिनट का था लगभग, इन्होंने वो सुना नहीं है। तो हमने उसकी वो क्लिप काट कर इनको पर्सनल भेजी ताकि ये उस उतने हिस्से को जिस हिस्से में वो बात करी गई है उसको समझे, जिसमें सरकार ताजुश शरिया क्या फरमाते हैं। एक बार थोड़ा आप भी समाअत फरमाएं। परहेजगारों के लिए कहा अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, जो गैब की तस्दीक करते हैं। तो गैब की तस्दीक बगैर इल्म की हो जाएगी? मैं पूछ रहा हूँ। नहीं। तस्दीक का मतलब यह है कि पहले हमें जो है किसी खबर का इल्म हुआ और फिर हमने जो है उसको जो है सच्चा या झूठा जाना। तो किसी चीज की तकजीब करना या किसी चीज की तस्दीक करना जो है ये मतलब है कि फरा है उसके इल्म की। पहले उसका इल्म होगा, उसके बाद जो है आदमी जो है उसकी तस्दीक करेगा। तो ईमान लाते हैं गैब पर, तो अल्लाह ने इस ज़िम्न में जो है ये साबित कर दिया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बताए से और उसके रसूल के बताए से गैब जानते हैं। आखिर ये दोज़ख है, जन्नत है, हिसाब है, किताब है, फुलसिलात है, मीज़ान है और कब्र के जो हालात हैं और फिर अल्लाह की ज़ात सिफ़ात है, ये सब गैब है कि नहीं है? तो ये सब जो है वो क्या है? ये गैब है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को तो गैब से नवाजा ही है। उनके जो ऊपर जो ईमान लाए, अल्लाह तआला ने उनको भी जो है उनके सदक़े में जो है इल्म गैब अता फरमाया है। लिहाजा हर मोमिन को जो है रसूल के बताए से जो है इल्म गैब है। तो जैसा कि दोस्तों आपने सुना, सरकार ताजुश शरिया का एक एक लफ्ज़ कितना साफ और कितना वाज़ेह है इस मसले के अंदर। लेकिन ये लिखता क्या है? वो शायद कुछ और ही बोलना चाहते थे और कुछ और बात हो गई। तो देख रहे हैं आप दोस्तों कि एक जय्यद आलिम, एक फ़क़ीह वक्त, एक इतने जय्यद आलिम जिस पे मुफ्तियान इकराम नाज करते हैं, अपने वक्त के फ़ुक़हा नाज करते हैं, उनके बारे में कह रहा है कि वो कुछ और ही कहना चाहते थे और बात कुछ और हो गई। इस मसले में जब ये नहीं माने काफ़ी समझाने के बाद भी, तो हमने इनको पर्सनली कुछ दलीलें भेजी। अद-दौलतुल मक्किया सरकार आला हज़रत की किताब से, तफ़सीर नईमी और तफ़सीर राज़ी इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी की किताब से। इन्होंने उन दलीलों को माना तो नहीं, बल्कि किसी और ग्रुप में ले जाकर इन दलीलों पर तबसरा करवाया और इन दलीलों पर कटाक्ष किया, जरह की और दूसरे लोगों से इस बात को लेके बहस की और इस बात की तस्दीकात, इस बात के शवाहिद, इस बात के गवाहियाँ हम
ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ جی فرمان بھائی جان، یہ گروپ میں جب بحث ہوئی تھی کہ عام انسانوں کو بھی علم غیب ہے، لفظ علم غیب پر اعلیٰ حضرت کی عبارت دکھائی گئی تھی تو سامنے سے انکار کیا گیا تھا۔ امن بھائی کو جب دکھائی گئی تو امن بھائی نے اس کا یہ کر دیا، دلیل کو نہیں مانا۔ دوسری بات اور رہی بات علم غیب پر، علم غیب پر یہ بات تھی، دلیل کو نہیں مانا گیا تھا، اعلیٰ حضرت سے دکھایا گیا، تاج الشریعہ سے دکھایا گیا تو مانا نہیں گیا تھا۔ یہ بات یہ حق ہے۔ یہ معاذ احمد بھائی تھے جو کہ اس وقت اس کے اسی گروپ میں تھے جس گروپ میں اس نے اس مسئلے کو چھیڑا، علم غیب کے مسئلے میں علماء سے اختلاف کیا۔ انہوں نے بھی اس کو سمجھایا لیکن وہ مانا نہیں۔ آئیے دوستو اب ایک اور گواہی ہم سماعت فرماتے ہیں۔ ارے اس میں علم غیب کے تعلق سے جو بات ہوئی تھی نا، تو بات تو ہم لوگوں نے بھی بتایا تھا، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہم لوگوں نے بھی بتایا تھا تو امن بھائی نے انکار کر دیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر وہ ہم سے ہی الٹا سوال جواب کرنے لگے۔ ہم بولے کہ بھائی ایسا ہے، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو کسی عالم سے رابطہ کر لے تو زیادہ بہتر رہے گا، ہے کہ نہیں؟ تو پھر میرے سے بحث ہوئی، اس کے بعد ہم نے بات چیت بند کر دیا۔ اور پھر مصعب بھائی سے بات ہوئی ہماری، ہم اور مصعب بھائی آپس میں بھی بات کی، اور ایک دو بندے اور تھے گروپ میں، سب لوگوں نے بھی بات کی، مگر وہ نہیں مانے تو بھائی میں گروپ سے جو ہے نا لیفٹ ہو گیا۔ گروپ سے لیفٹ میں اسی ٹائم ہو گیا جب سہران جو ہے نا الٹے سیدھے حرکتیں کرنے لگا، گستاخیاں کرنے لگا تھا، اسی ٹائم ہم اور مصعب بھائی سب آدمی نے جو ہے نا گروپ سے لیفٹ ہو گیا۔ ہاں تو یہی معاملہ تھا، اور اس ٹائم سے پھر ہمارے امن بھائی سے پھر بات چیت نہیں ہے۔ اچھا، جیسے جب علم غیب کے مسئلے میں بات چیت ہوئی تھی اس گروپ میں، ہاں وہ مان نہیں رہا تھا، نہیں مان رہے۔ ہاں آپ نے اور بھی لوگ تھے اس کو سمجھانے والے؟ ارے اور بھی تھے، ہاں بھائی اور بھی تھے، کئی لوگ تھے، کئی لوگ تھے، دلیلیں وغیرہ دے رہے تھے اس کو؟ دے رہے تھے۔ اور شاید ایک کہاں پاک عالم صاحب ہی ہیں، ان کا بھی ایک چینل ہے، واٹس ایپ چینل ہے، تو میں پھر ان سے پرائیویٹ میں میسج کیا کہ حضرت یہ مسئلہ جو ہے نا ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آیا، بتائیں آپ۔ تو انہوں نے پھر بعد میں بتایا، اعلیٰ حضرت کے کتاب سے جو ہے نا ہمیں وہ بتایا کہ ہاں یہ معاملہ ہے، تو ہمیں بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہاں یہ معاملہ ہے اور صحیح معاملہ ہے۔ تو وہی بات میں امان بھائی کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں۔ وہ الٹا ہم پہ چڑھ گئے کہ ارے یار افضل بھائی تم بھی ایسا کر رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پاس بھی علم غیب ہے، ہر انسان کے پاس علم غیب ہے۔ الٹے سیدھے جو ہے نا اعتراض کر کے بیٹھ گئے وہ۔ میں بولا یار اب کون سمجھائے آپ کو، اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو ہم اپنے بڑوں سے پوچھیں گے۔ بالکل۔ یہ تھے محمد افضل رضا بھائی جو اس وقت اس گروپ میں موجود تھے۔ انہوں نے بھی اس کو سمجھانے کی کوشش کری، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ اور بھی کئی لوگوں نے امن علی کو اس مسئلے پہ سمجھانے کی کوشش کری، دلیلیں بھی دی گئیں، لیکن اس نے کسی بھی دلیل کو نہیں مانا۔ یہ بڑا ہی سوچنے کا مقام ہے، بہت ہی سوچنے کی یہاں پہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جو اس وقت اس کو سپورٹ کرتے ہیں یا اس کی حمایت میں رہتے ہیں۔ یہ بہت ہی سوچنے کی بات ہے کہ ایک بندہ اہل سنت والجماعت کے اتنے بڑے عالم دین کی بات کو نہیں مانتا ہے، اعلیٰ حضرت کی دلیل دی جاتی ہے اس کو بھی نہیں مانتا ہے، تفسیر نعیمی کا حوالہ دیا جاتا ہے اس کو بھی نہیں مانتا ہے، امام رازی کی کتاب سے حوالہ دیا جاتا ہے اس کو بھی نہیں مانتا ہے، تاج الشریعہ کا نام لے کے آڈیو بھیجی جاتی ہے تو کیا کہہ دیتا ہے کہ وہ کچھ اور ہی کہنا چاہتے تھے، اور نہ جانے کس کس نے انہیں کیا کیا دلیلیں دی، لیکن انہوں نے کسی بھی دلیل کو نہیں مانا۔ دوستو اب ہم آپ کے سامنے ایک ایسی گواہی پیش کرنے جا رہے ہیں جو خود ان کے گھر کی ہے، مطلب کہ جو ابھی تک میں نے آپ کو آڈیو سنائی اس پہ تو یہ جناب کہہ سکتے ہیں کہ یہ ان کے لوگ ہیں یا یہ لوگ میرے خلاف ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ یہ لوگ ان کے ساتھ تھے، یہ سب آپس میں بات چیت کرتے تھے، یہ انہی کے ہی دوست تھے جنہوں نے ان کو سمجھایا تھا۔ اب میں آپ کو ایک ایسے شخص کی آڈیو سنانے جا رہا ہوں جو ان سے آج بھی بات کرتا ہے، آج بھی تعلق میں ہے، ان کا اچھا دوست ہے، اور ان سے ہماری بھی بہت اچھی بات چیت ہے، جن کا نام محمد جاوید ہے۔ تو جاوید بھائی، خود جاوید بھائی نے بھی اس بارے میں ہم سے بات کرتے ہوئے کیا کہا، آپ سماعت فرمائیں۔
ہوا ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہوئے آ رہا ہے. اور سب میرے لیے تو مین بات تو یہ ہے کہ وہ علم ایک عقیدے کے مسئلے میں ہمارے علماء سے خلاف جا رہا ہے. یہ ہلکی بات تو نہیں ہے. نہیں ہلکی بات کیسے ہو جائے گی؟ اس کے علم غیب کے مسئلے میں میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا. آپ نے کہا تھا ایسے نام مطلب یہ کہو پڑوسی ملک. یاد آ گیا آپ کو؟ کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا احمد بھائی ایک پاکستان والے، اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی امن علی قادری بھائی کی. تو احمد بھائی نے ایسی تحریریں لا کے دی تھی کہ میں تو ہینگ ہو گیا تھا. میں نے کہا ابے یار یہ تو معاملہ بالکل صحیح جا رہا ہے. امن مان گیا؟ امن بھائی نہیں مانے بالکل. بولے نا غلط ہے. تو جیسا کہ دوستو آپ نے سنا، ان سے پوچھا ہم نے جاوید بھائی سے، کیا وہ آج بھی اپنے پرانی روش پر قائم ہے؟ کہ آج بھی وہ علماء اہل سنت سے اس مسئلے میں، مسئلہ علم غیب میں اختلاف کرتا ہے؟ تو ان کا جواب تھا ہاں، وہ آج بھی ایسا ہی ہے. تو اب میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو اس کو بھلا سمجھتے ہیں یا کہیں نہ کہیں اس کا سپورٹ کرتے ہیں. کیا آپ ایسے شخص کا سپورٹ کرنا چاہو گے جو عقیدے کے مسئلے میں علماء اہل سنت سے اختلاف کرتا ہو؟ کیا آپ ایسے شخص کا سپورٹ کرنا چاہو گے جو بڑے مفتیان کرام اور اتنے بڑے جید عالم سرکار تاج الشریعہ کے خلاف ہو جاتا ہے، ان کی بات کو نہیں مانتا ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کا سپورٹ کرنا چاہو گے جو سرکار اعلیٰ حضرت کی دلیل کو دیکھ کے بھی اپنی بات پہ قائم رہتا ہے؟ ہم نے اس مسئلے پہ کافی سمجھایا، کافی اس کو پرسنل اس سے بات کری. ہم اس مسئلے کو کسی کے سامنے نہیں لانا چاہتے تھے، لیکن اس نے تمام حدیں پار کر دیں اور ہمیں مجبوراً اس بات کو آپ سبھی کو بتانا پڑ رہا ہے. تو دوستو، فیصلہ اب آپ سبھی کے ہاتھ میں ہے. کیا آپ ایسے شخص کا ساتھ دینا چاہو گے جو علماء اہل سنت سے اختلاف کرتا ہے، یا آپ علماء اہل سنت کا ساتھ دینا چاہو گے جو حقیقت میں صراط مستقیم پر ہیں؟ آپ غور و فکر کریے، اور ہم ودا لیتے ہیں اور ملتے ہیں اگلے پارٹ میں.